नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हम सबको हर तरह के हालात में अपने प्रोटेक्शन में रखता है, अपनी हिफाजत में रखता है। और हम शुक्रगुज़ार हैं कि उसका वादा उसके ख़ास तौर पे उसकी कलीसिया के लिए, ईमानदार लोगों के लिए मौजूद है। और आज ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में मैं ख़ास तौर पे आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये हालात जो इन दिनों में हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, और ये हालात जिनमें एक खौफ भी है, एक वबा जो फैली हुई है, और बहुत सी ये कोविड की वजह से मुश्किलें दरपेश हैं लोगों को, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें उनको काम और दूसरे मसाइल भी बहुत से लोगों के बढ़ चुके हैं। तो मैं आज ये ख़ास पैगाम आपको फिर से एक दफ़ा देना चाहता हूँ कि हमारी उम्मीद और हमारी जो पनाहगाह है वो हमारा खुदावंद, हमारा खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह नासरी है। और वही है जो हमें हर तरह के हालात में प्रोटेक्ट करता है, रखता है और संभाल लेता है। और बाज़ दफ़ा हमें वो इन में से गुज़रने भी देता है, लेकिन उसका वादा है जो ज़बूर 23 में हमें नज़र आता है, जहाँ पे उसका बंदा, उसका दाऊद कहता है कि चाहे मैं मौत के साया की वादी में से गुज़रूँ, तू मेरे साथ है। जो उसके साथ साथ चलते हैं वो बाज़ दफ़ा उनको इन वादियों में से गुज़रने ज़रूर देता है, लेकिन वो उनके साथ साथ होता है, साथ साथ रहता है और उन्हें हर मुश्किल से बचाता है। ईमान का सफ़र प्रोग्राम आपको इन्हीं जगहों तक लेके जाएगा जहां आप कलाम की सच्चाइयों को जान सके, ईमान के ऊपर मजबूत होते चले जाएं और उस मजबूती के वसीला से खुदावंद के वादों को हासिल कर सके जो उसने अपने लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए और तमाम दुनिया के लिए रखे हुए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये उसका कलाम है, ये उसका वादा है। और आज इस प्रोग्राम में जब हम बात करने को हैं उस वक्त की, उस दौर की, जिसको अखीर ज़माना, जिसके ऊपर हमने पूरी एक सीरीज़ की है, और वो अखीर ज़माना, एंड टाइम्स जो आएंगे, जिनका जल्द आना कलाम कहता है, जल्द होना कहता है, कलाम में लिखा है कि बहुत जल्द होना बहुत ज़रूर है। उसके ताल्लुक़ से हम आपको आगाही देते हैं ताकि आप तैयार हो सकें और उन हालात का मुकाबला कर सकें और ईमान की उस हद तक पहुंच जाएं जहां पे खुदावंद, हमारा खुदा, हमें देखना चाहता है। क्या आप उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं? अगर वाकई आप चाहते हैं कि आप उस जगह तक पहुंचें, तो ज़रूर फिर कलाम मुक़द्दस को, बाइबल मुक़द्दस को, उसकी सारी तालीम को आप दिल से पढ़ें, उस कलाम को, और अपने ज़हनों को खुदा से कहें कि आपके ज़हनों को खोले ताकि आप उसको समझ सकें, ताकि आप उन सारी सच्चाइयों को जान सकें। और हमने जब ये सीरीज़ ख़त्म की तो फिर जैसे मैंने पिछली दफ़े कहा था कि बहुत से लोग चाहते थे कि हम इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू पेश करें, एक जायज़ा पेश करें। तो आज इसी अखीर ज़माना एक जायज़ा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसका तीसरा हिस्सा है। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है पास्टर तहसीन गुल खान, जो खुदावंद के खादम हैं और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी, और बड़ी अच्छी खिदमत उस मिनिस्ट्री के वसीला से कर रहे हैं। लूटन एशियन चर्च के पास्टर भी हैं और एक सेकुलर जॉब में खुदा ने बड़ी अच्छी पोजीशन दी है। खुदा के खादम को खुदा ने बड़ा अच्छा ये ख़ास तौर पे एंड टाइम्स के ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग दी है, एक समझ दी है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी सारी ज़िंदगी के लिए। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहें और इस एंड टाइम के ताल्लुक़ से कुछ बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। अपने ताल्लुक़ से तो कुछ नहीं, बस ये है कि सारा जलाल यीशु को मिले। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि हम इस अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट टीचिंग को हम ले रहे हैं। और ये किताब जो है मुकाशफा की, ये इसीलिए लिखी गई कि इसमें से एंड टाइम्स, आखिरी ज़माने के बारे में हमें बताया जाए, सिखाया जाए। और जो नबूवती कलाम हम देखते हैं, दुनिया के हालात को जब हम देखते हैं और जब हम देखते हैं बाइबल की मुख्तलिफ़ और प्रोफेसीज़ को,
تو ہم بڑے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آج کل ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ابھی آپ نے کووڈ کا ذکر کیا، دنیا کے جو سیاسی حالات ہیں اور یہ سب کچھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آخری زمانہ میں ہم اس وقت چل رہے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے مصیبتوں کا دور اور مخالف مسیح کا دور اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شروع ہونے کو ہیں. اور تیاری کی جہاں تک آپ نے بات کی، وہ اور زیادہ کرٹیکل اور کروشل سسٹم بن جاتا ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جو ہے اس چیز میں شامل ہوں. جیسے تھسلنیکیوں کے خط میں 5ویں باب میں پولس کہتا ہے کہ وقتوں اور میعادوں کے بارے میں جاننا کی حاجت جو ہے تمہیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایماندار جو ہے اس کو تیار ہونا چاہیے. چور کی طرح یہ دن آئے گا ضرور، لیکن غیر ایمانداروں پر، لا علم لوگوں پر. لیکن جو تیار ہے اس کے لیے چور کے پاس موقع نہیں ہے کہ اس کو چور کی طرح اس پر آ پڑے، کیونکہ وہ تیار ہے اور وہ ریڈی ہو کر. تو یہ سب سے بڑا جو اس کتاب کا دیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیار ہو جائیں. بالکل، یہ آپ نے بڑا درست فرمایا، بہت درست کہا کہ یہ ریولیشن جو دیا گیا، یہ ریولیشن یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو، یوحنا کو دیا، اور یوحنا کو تاکید کی کہ پہلے کلیسیاؤں تک پہنچائے اور پھر اس کو تمام دنیا تک پہنچائے. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کلیسیائیں ان کو چنا گیا تاکہ ان تک پیغام پہنچایا جائے، اور پھر ان کو ذمہ داری دی گئی کہ دوسروں تک لے کے جائیں. تو ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا، ہم نے جب اوور ویو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ نرسنگوں کا پھونکا جانا، اور پھر 5ویں نرسنگے تک جس میں بات تھی کہ وہ بچھوؤں کے جیسے ڈنگ دیا گیا، بہت سی ٹڈیاں نکلیں اور بہت سا جو ان کو اتنا زبردست ان کے اندر وہ بچھوؤں کا ڈنگ تھا، لیکن اس میں بات تھی کہ وہ اس سے مرتے نہیں تھے لوگ، اور ان کو تاکید یہی کی گئی تھی کہ ان کو مرنے نہیں تھے نا، 5 مہینے تک اذیت میں رہے. اور اس بڑی اذیت میں لکھا ہے وہاں پہ کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ پہاڑوں میں چھپ جاؤ، چھپنے کی کوشش اور بھاگنے کی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اب ہم 6 نرسنگے کی طرف بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 4 فرشتوں کا ذکر ہے جو یقیناً ابلیس کے فرشتے ہیں جو دنیا کو مارنے کے لیے نکلیں گے. آپ اس 6 جو ہے نرسنگے کے تعلق سے بیان کیجیے. بیسیکلی یہ جو 6 نرسنگا ہے، اس میں اگین ایک چیز بس تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جو مہروں میں، نرسنگوں میں اور پیالوں میں فرق ہے کہ مہریں جب ہم نے دیکھیں کہ مخالف مسیح اس دنیا پر جو ایک برائی اور ایک سزا اور ایک طرح کے کرسز جو ہے لے کر آ رہا ہے، دنیا کے خلاف حملہ کر رہا ہے، اور جب نرسنگے بجائے گئے ہیں تو یہ ایک طرح سے خدا کی طرف سے مخالف مسیح کے خلاف جو ہے ایک طرح سے ریٹیلیشن نظر آ رہی ہے. اس دور کے جو ایماندار لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے، اور ایک پورشن آف ورلڈ جو ہے، اور اینڈ موسٹ پرابیبلی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالف مسیح کی جو حکومت ہے، یا اس کی جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو سلطنت ہے، اس کے اوپر یہ اٹیک خدا کی طرف سے ایک جوابی ہو رہا ہے. اور 6 نرسنگے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں پہنچائے جا رہے ہیں جو کہ آرمگیڈن کی طرف ہمیں بالآخر لے کر جا رہا ہے. ہر مجدون کی جو جنگ ہے اور تیاری کی جا رہی ہے، اور اس میں دریائے فرات کا ذکر ہے جو کہ ماڈرن ڈے عراق جو ایریا ہے وہاں پر ہے، یوفریٹس ریور، اور یہ بہت بڑا دریا ہے، اور یہ سیریا میں بھی ہوتا ہے، ٹرکی میں، اور عراق کے اور یہ وہ اینشنٹ دریا ہے جو کہ جب دنیا بنائی گئی تو 4 بڑے دریاؤں کا ذکر تھا جو کہ باغ عدن میں سے نکلتی تھی ندیاں، اور ان میں ایک فرات کا دریا تھا، یوفریٹس. اور بندے ہوئے فرشتوں کا ذکر ہے جن کو خاص ٹائم کے لیے، یہ عام فرشتے نہیں ہیں، یہ خدا کے فرشتے نہیں، یہ فالن اینجلز ہیں جو کہ باندھے گئے ہیں، ڈیمونک نیچر، اور ان کو ڈیمونک بہت بڑی پاورز دی گئی. جی بالکل. اور اس میں وہ آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ذکر میں کہ بہت بڑی فوج یہ جب اپنے سارا سر و سوک استعمال کریں گے تو ایک بہت بڑی جنگ کی طرف بھی لے کے جائیں گے، جس میں تقریباً 200 ملین کی فوج، جو ڈیمونک فوج بھی ہے، جو زمینی فوجیں بھی ہیں، یہ مل کے جو ہے کام کرے گی. اور یہ میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر دنیا کی ساری ایسٹیمیٹڈ فوج دی جائے تو وہ صرف 20.5 ملین کے قریب رفلی کہا جاتا ہے کہ اتنی ہے. لیکن اس وقت اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا یہ سارا کچھ 200 ملین کا ایک بہت بڑی جنگ، اور یہ لیکن اس کی تباہ کاری انسانوں پہ ہے
یہ ان کے ٹارگٹ ظاہر ہے انسان ہی ہیں، اور یہ ورلڈ کنٹرول کے بعد ورلڈ کنٹرول کو کرنے کے لیے مارے جائیں گے، ساری دنیا ماری جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے بڑی آنکھیں اس وقت کھول لینے کا ذکر ہے، جو آج بھی ابلیس اور اس کی ساری قوتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ اس کو کنٹینیو. بالکل. یہاں پر ایک اور چیز، جیسے آپ نے کہا کہ آج کل دیکھا جائے تو آرمیز جو ہیں ورلڈ کی وہ اتنی بڑی نہیں ہیں، اتنے بلین کی پاپولیشن ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فیو ملین ہی ہیں. سب سے بڑی فوج جو ہے وہ چائنا کے پاس شاید ہے ان پرسن، اگر دیکھا جائے یو ایس کے پاس، انڈیا کے پاس بہت بڑے بڑے آرمیز ہیں، رشیا کے پاس ریزرو زیادہ ہوتے ہیں. اور ریزن اس لیے ہے کہ جو آج کل کا جو وارفیئر کی ٹیکنالوجی ہے اس میں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب جنگیں کی جاتی تھی تو ڈپینڈ کرتا تھا کہ بندے کس کے پاس زیادہ ہیں، کیونکہ ان کو مارنے کٹوانے کے لیے بندے چاہیے ہوتے تھے. مثلا ایک بندہ اگر 1,00,000 کی فوج لے کر آ رہا ہے اور آگے 50,000 کی فوج ہے تو 50,000 والوں کو سوچنا پڑتا تھا کہ مجھے ایٹ لیسٹ 2 بندے مارنے ہیں ہم نے، تاکہ ہم ان پہ فتح پا سکیں. لیکن آج کل جو ہے وہ دور سے ہی وارفیئر ہو رہی ہے، ڈرونز کے ذریعے سے وارفیئر ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس والے سے ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے، دیٹ مینس کہ چونکہ نرسنگوں میں اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ جو ایک کنونشنل وارفیئر کا جو ماڈرن کنونشنل وارفیئر ہے، میزائل اور یہ والے سسٹمز شاید اتنے کارآمد نہیں رہے اس آخری زمانہ میں. اسی وجہ سے یوں سمجھا جائے کہ مخالف مسیح نے لوگ اتنے اکٹھے کیے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کے پلان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرے اور قبضہ کرے جا کے اسرائیل کے اوپر. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ورلڈ وائڈ افیئر، کیونکہ ابھی جو جنگ ہوتی ہے چند ملکوں کی آپس میں ہوتی ہے یا ایک سے دوسرے ملک کی ہوتی ہے، لیکن یہ پوری دنیا کو جنگ میں انہوں نے گھیرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جنگ، جو کہ ایک طرح کی اس وقت کی آخری جنگ تیاری نظر آتی ہے، اور جو ہوگی اس وقت ہوگی. اور یہ پھر سے میں بتاتا چلوں کہ ہم اینڈ ٹائمز کی بات کر رہے ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں. فیس بک پہ ہمارا یہ لائیو جا رہا ہے، آپ وہاں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ اس کو ضرور شیئر کریں. ہمارے ایمان کا سفر پیج ہے، آپ اس کو لائک کریں، جو یوٹیوب پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے. اور آپ زندگی ٹی وی پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، zindagi.tv.net پہ. اور ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ جان سکیں، دیکھ سکیں. اور ضرور آپ اگر کال کرنا چاہیں تو آپ کال کریں ہمیں. آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے +1 585 اور 542 5900. یہ اس کے اوپر آپ میسج کر کے بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں. ضرور کال کیجئے، ہم آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیں گے. پاسٹر تحسین، اس میں ہم اب جب دیکھ رہے ہیں یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ چھٹے نرسنگے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی تباہی اور بہت سی بربادی اور بہت سا ہے، کیونکہ ہم نے کوئک اوور ویو دینا ہے. تو 7ویں نرسنگے اور چھٹے نرسنگے کے درمیان میں ہمیں بہت سے واقعات نظر آتے ہیں، ایک بہت ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. اور اس میں ہمیں وہ 2 جو لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، اور خدا بار بار چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں، توبہ کر لیں اور ابلیس کے شکنجے سے نکل آئیں. تو ذکر ہے وہاں پہ 2 گواہوں کا، کہ 2 گواہوں کو جو ہے خدا بھیجے گا. اور یہ 2 کوئی گواہ چھوٹے سی شخصیتیں نہیں ہیں، یہ 2 گواہ بہت بڑی شخصیتیں جو خدا کے پیغمبروں میں سے آئیں، جس میں ایک تو موسیٰ، جس کو پوری یہودی قوم اور نیچرلی ہم جو کرسچنز ہیں وہ خدا کا بہت بڑا نبی سے مانتے ہیں، بگیسٹ ہے مانتے ہیں. اور یہودی تو اس کو پورا اپنا مانگتے ہیں، وہ ساری بیس ہی اس کے اوپر ہے ان کی. اس کا آنا اس لیے ضروری، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمیں واقعات، کیونکہ اسرائیل کیونکہ اس کے انفلوئنس میں ہے، بنی اسرائیل جو ہے وہ کیونکہ انفلوئنس میں ہے موسیٰ کے، تو ان کو کنونس کرنے کے لیے. اور نبیوں میں سب سے بڑے نبیوں میں سے ایلیا کا، جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، آسمان کو بند کرنا، آسمان کو کھولنا، اور بہت سے کام ہیں. تو یہ تصور کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ 2 ہیں جن کو بھیجا جائے گا. آپ اس کے تعلق سے بیان کیجیے. ایک میں کوئی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو چھٹا نرسنگا جو کھولا گیا تھا، فرشتے کھولے گئے، تو وہ ایک خاص گھڑی، دن، موقع اور مہینہ اور برس کے لیے تھے. لیکن جو مکاشفہ کی جو بک ہے، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ چیپٹر 9 میں جو واقعات لکھے ہیں اور پھر چیپٹر 10 میں اور چیپٹر 11 میں ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی آ رہے ہیں. اب یہ جو 2 گواہوں کا جو ذکر ہے یہ بیسیکلی چھٹے نرسنگے کے بعد ان کا خام نہیں شروع ہو رہا. 2 گواہ جو ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ 3.5 سال تک نبوت کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ مینس کہ ان کا کام جو ہے وہ اس مہروں کے ٹائم پہ شروع ہو جائے گا جب مخالف مسیح کا آخری 3.5 سال کا دور جو ہے جس کو مصیبت کے ایام کہتے ہیں, اور چھٹا نرسنگا بھی ان کے ٹائم کے دوران ہی شاید کہیں بج رہا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں مکاشفہ کی بک میں وہ بار بار ریکیپ کرتا ہے, بار بار پیچھے جاتا ہے اور پھر ساتھ میں جو باقی واقعات ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں یہ 7 گرجوں کا ذکر ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم ٹاپک کو چینج کرتا ہے چیپٹر 11 میں اور بتاتا ہے کہ اس صحن کو ناپا گیا, اس عبادت گاہ کو ناپا گیا, مقدس کا جو ایریا تھا ناپا گیا. یہ بھی ایک بڑی ضروری بات سمجھنا ہے کہ ایک ایسا نشان ہے جس کو ابھی تک ہم نے ویٹ کر رہے ہیں پورا, وہ ہے مقدس کا. اس کے بارے میں ذکر ہے تھسلنیکیوں کا دوسرا خط ہے, اور اس کی ہم دوسرے چیپٹر میں دیکھتے ہیں, اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تم کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو, جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. پھر ہم متی 24 باب میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے جب ریفرنس دیا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ تم اجاڑنے والی اس چیز کو جس کا ذکر دانیل کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا. دیکھو یہاں پر 2 ریفرنسز میں ہیکل کا ذکر ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یروشلم کے اندر جو ہے وہ جو اینٹی ٹیمپل کی اینٹی ہے وہ نہیں ہے, وہ ہیکل ابھی موجود نہیں ہے. دیٹ مینس کہ ون آف دا بگیسٹ سائن جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیمپل کے لیے ایک بلڈنگ وہاں پر بنائی جائے گی جس میں لاوی کے گھرانے کی کہانت اور قربانیوں کا سلسلہ اور یہ سب کچھ شروع ہوگا جیسے دانیل میں لکھا ہوا. اور یہ جو ٹیمپل کا کیونکہ آپ نے اب ذکر کیا, کیونکہ ہم بہت سی چیزوں کو اب کیونکہ جا رہے ہیں اوور ویو نہیں بات ٹچ کر پا رہے, لیکن اس کا جو ہے ظاہر ہے تعمیر دوبارہ ہونا انہیں آج کل کے دنوں میں جو ہے نا جو مطلب کہ یہ مصیبت کے سالوں سے پہلے یہ شروع ہو جائے گا, اور آج کل ہم اس کی ایک تھوڑی سی تصویر دیکھ رہے ہیں, اس طرف جا رہی ہے. دیٹ از وائی بہت سے خادمین اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بڑے قریب ہیں ان دنوں کے. اور پھر ایک اور بات خاص طور پہ 2 گواہوں کے تعلق سے کہ جب کوئکلی یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ کیوں ان کو ہم تصور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ پطرس یعقوب یوحنا کے ساتھ جب وہ ماؤنٹ آف ٹرانسفگریشن گئے, جب ان کی بدل گئی تھی صورت بدل گئی اور نور ہی نور ان کا تھا, تو وہاں پہ یہی 2 شخص ان تینوں شاگردوں کو مسیح کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور یہ اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پہ کریں گے. آپ مزید اس بات کریں پھر ہم آگے چلیں گے. میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ کلیریفائی جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو 2 گواہ ہیں یہ چھٹے نرسنگے کے بعد نہیں آ رہے, اس میں ریکیپ کیا جا رہا ہے اور ہمیں واپس وہ لے کے جا رہا ہے اس ٹائم پہ جب ٹیمپل بنا گیا. اور ٹیمپل کی اس میں میجرمنٹ کا ذکر ہے, پھر باہر کا جو صحن ہے اس کا ذکر ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 42 منتھس جو ہے ان کے لیے اور 1260 دن. یہ جو 3.5 سال کا عرصہ ہے بائبل میں 4 ڈیفرنٹ ٹرمز اس کے لیے یوز ہوئی ہیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی. ایک تو 42 مہینے, 1260 دن, دور 2 دور اور نیم دور, اور پھر 3.5 سال. یعنی کہ اس ڈفرینٹ وے میں ایک ہی چیز کو ایکسپلین کیا گیا. اور پھر ہمیں واپس وہ لے کر آتا ہے, کہتا ہے کہ وہ 3.5 سال تک اپنی خدمت کر رہے ہیں. موسیٰ جو ہے وہ شریعت اور توریت اور پرانے عہد کو ظاہر کرتا ہے, اور ایلیا جو ہے وہ پروفٹس اور کلیسیا اور جو ایماندار ہیں جو کہ خداوند کے لوگ ہیں, غیر قوم سے جو لوگ آئے ہیں ان کو ریپرزینٹ یہاں پر کر رہے ہیں, کیونکہ غیر قوم میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئیں گے. تو ان دونوں کی ریپرزنٹیشن کے طور پر یہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا کہ ناٹ اونلی ریپرزنٹیشن بلکہ ان تک پہنچنے کے آخری وقت میں ان تمام دنیا تک پہنچنا ہے. اور پہنچنا کیسے ہے, بڑا آسان ہو چکا ہے اب تو میڈیا کے وسیلہ سے, اور بہت ہی آسان ہے اب, کیونکہ جہاں گو کہ ان کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ یروشلم اور اس سارے علاقے میں رہے گی, لیکن میڈیا اتنا ترقی کر چکا ہے اور آگے اور ترقی کر جائے گا کہ وہاں سے نیچرلی یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوگا, کیونکہ اس وقت دکھایا کہ جو مخالف مسیح ہے وہ بھی اپنی اور ابلیس جو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ان کو مار دیں گے, جبکہ یہ لیکن 3.5 سال تک نہیں مریں گے.
اس میں 3.5 سال تک یہ منادی کرتے جائیں گے اور دنیا تک منادی پہنچے گی اور بہت سے لوگ ان دنوں کنورٹ ہوں گے اور یہودی بھی کنورٹ ہوں گے کیونکہ موسیٰ اب کہہ رہا ہے اور ایک وجہ اور اس دوران میں ہوگی کہ ان 3.5 سالوں کے بعد جب جو ہے یہ مخالف مسیح جو ہے وہ بت اپنا نصب کرے گا ہیکل کے اندر، جب ہیکل بنے گی اور اس کے اندر اپنا بت نصب کرے گا تو وہاں پہ یہودیوں کی آنکھیں کھلیں گی، کیونکہ وہ ہیکل کے لیے وہ بہت زیادہ پوزیسو ہیں، بہت زیادہ ان کی وہ اور یہی وجہ ہے کہ ہیکل کے چکر میں ہی وہ مخالف مسیح کو پہلے ایکسیپٹ بھی کریں گے، اس کے ساتھ چلیں گے بھی، اس کو الاؤ کریں گے، کیونکہ اس وقت یہودی ہر اس شخص کے ہاتھ چومیں گے جو ان کے لیے ہیکل بنانے کا پرومس کرے گا، کیونکہ اس وقت وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہیکل بنے گی تو مسیح آئے گا یا مسیح، کیونکہ یسوع مسیح کو مسیح وہ نہیں مانتے، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ہیکل میں سے نجات ملے گی، حالانکہ ہیکل جو ہمارے حوالے سے دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح خود ہیکل ہے، تو نجات ہیکل میں نہیں ہے، نجات مسیح میں ہے۔ ہیکل پرانے عہد میں صرف اس وجہ سے یوز کیا گیا تھا کہ وہ پوائنٹ کرے خداوند کی طرف۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی بتا دینا بڑا ضروری ہے کہ یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی خدمت ختم کی اور کفارے کا کام پورا کر دیا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، تمام ہوا۔ جی بالکل، جب تمام ہوا انہوں نے کہا تھا ٹاسک اکمپلشڈ، بالکل، مشن کمپلیٹڈ، all that was needed to be done، جو ضرورت تھی کرنے کی وہ کر دیا گیا، گناہوں کی کفارہ قربانی دے دی گئی اور ہر ایک کے لیے دے دی گئی۔ اور میں آج خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہوں گا جو آپ شاید غیر قوم سے ہوں، کسی دوسری قوم سے ہوں، میں کوئکلی ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی یسوع کا کفارہ اسی طور پہ دیا گیا جس طور پہ شاید آپ تصور کرتے ہوں کہ یہ صرف مسیحیوں کے لیے تھا یا شاید اس وقت کے یہودیوں کے لیے تھا، لیکن یقین مانیں کہ یسوع مسیح کا کلام یہی ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، یعنی کہ تمام دنیا کے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، لائف ان ابنڈنس پائیں۔ اور خدا کا کلام یوحنا کی انجیل 3:16 بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، مسیحیوں سے، یہودیوں سے نہیں، دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی بھی، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی دوسری مذہب سے ہو، کہیں سے بھی ہو، جو نہ مانتا ہو خدا کو، جو کوئی بھی ایمان لے آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کی خوشخبری آپ کے لیے یہی ہے، آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس بڑے کفارے کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح نے دیا تھا ہمیشہ کی زندگی کے حقدار بنیں۔ پاسٹر سسین آپ جاری رکھیے، آپ بات کو کمپلیٹ کیجیے۔ یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، ہیکل جو سیکنڈ ٹیمپل کے ٹائم پہ ہیکل کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اس کو پھر کھڑا کر دوں گا۔ وہ اپنی بابت بات کر رہے تھے، تو وہیں پہ کھڑے ہو کے خداوند نے اپنے آپ کو ریفر کیا تھا کہ آئی ایم دا ٹیمپل، اینڈ دیٹ آلسو مینس کہ خداوند نے پھر بتایا تھا کہ یہ جو ابھی ٹیمپل ہے وہ ارریلیونٹ ہونے والا ہے، اور یہی چیز آخری زمانہ میں ہوگی کہ پہلے 3.5 سال یہودی لوگ جو ہیں وہ مخالف مسیح کے بہکاوے میں آ کر ٹیمپل بنا کر وہاں پر لاوی کے گھرانے کے نیچے، لاوی کی کہانت کے نیچے قربانیاں دے رہے ہوں گے، اور یہ جو 2 گواہ ہیں ان کی خدمت ٹیمپل کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جیسے بت نصب ہوا وہ ٹیمپل ناپاک، نااہل اور ارریلیونٹ ہو جائے گی، اور یہ گواہ آ کر بتائیں گے کہ اب ٹیمپل کون ہے۔ لوگوں کو، یہودیوں کی آنکھیں اس وجہ سے کھلیں گی، اور پھر یہی جب مخالف مسیح دیکھے گا کہ یہ تو پوری دنیا کو اس سے لے چلے تو ان کو وہ قتل کرے گا، بالکل ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ان کے خلاف کھڑا ہوگا، ان کو قتل کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ نشان عبرت بنانے کے لیے، جیسے پچھلے زمانے میں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لاشیں لٹکا دی جاتی تھی بڑے بڑے دنوں کے لیے، 3.5 دن تک ان کی لاشیں پڑی رہیں گی، لیکن خدا یہ کیوں ہونے دے گا؟ خدا اس لیے ہونے دے گا کہ پوری دنیا میں پہلے یہ بات پھیل جائے اور پھر وہ اپنی قدرت دکھائے، اور وہ اپنی قدرت دکھا کے ان کو پھر سے زندہ کرے گا اور پھر ان کو اپنے پاس بلا لے گا۔ آپ اس کو سم اپ کیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ ایک چیز میں بتاؤں گا کہ سر آئزیک نیوٹن کی اگر ریسرچ پڑھیں، کیونکہ ہی واز کرسچن سائنٹسٹ تو تھا ہی، لیکن وہ سب سے زیادہ فیسینیٹڈ جو تھا وہ دانیل اور مکاشفہ کی بکس کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا اور وہ بڑی کاؤنٹنگ کرتا تھا، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخری زمانے کے بارے میں کیسے یہ ہوگا۔ تو اس نے اپنی رائٹنگز میں ایک بات لکھی تھی، اس نے کہا تھا کہ باقی ساری چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں کہ کیا کیسے، یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ 3.5 دن میں پوری دنیا کے لوگ کیسے ان لاشوں کو دیکھیں گے۔
آبویسلی اس کا زمانہ فرق تھا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, کنونشنل میڈیا ہے, ہمیں لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم ایک زمانے میں پریچنگ کے لیے لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا تھا. آج ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے کتنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آئزیک نیوٹن کے لیے سمجھنا مشکل تھا, ناممکن تھا, بلکہ ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. تو یہ بیسیکلی یہاں پر یہ ہوا ہے. اور میں اس میں پاسٹر تحسین کوئکلی ایڈ کروں گا, کیونکہ پچھلی کوئی بھی دنیا کا بڑا ایونٹ لائک اگر پریزیڈنٹ جب اس کی انوگریشن یا اس طرح کا کوئی بڑا کام امریکہ کا ہوتا ہے تو پچھلی دفعہ فگرز آئی تھی کہ 4.5 بلین لوگوں نے دیکھا, بالکل, جو کہ ورلڈ کپ کا میچ بلینز میں ہوتا ہے. تو یہ صرف میں سوچتا ہوں کہ آدھی سے بھی زیادہ آبادی جو ہے دنیا کی وہ ایک واقعہ میں ایک وقت میں دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ ری پلیز ہوتے ہیں دوبارہ سے ان کو ہوتا ہے کیا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں, یا کوئی خبر ویسے ہی یہ تو ایک بڑی خبر خوفناک ٹائپ خبر ہوگی ان کے لیے, یا ان کے تعلق سے تو یہ خوشی کی خبر ہے, سیلیبریشن, اور کیا کہ لوگ تحفے تحائف بانٹیں گے, خوشیاں کریں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کا جو ایک دور ہے وہ ختم ہونے کو ہے, بالکل ختم ہونے کے ہے. ساتویں نرسنگے کی طرف آپ آئیں اور آپ بیان کیجیے. بالکل, میں اس کو بیان کرتا ہوں. جیسے ہم اس چیز کو بھی بلیو کرتے ہیں کہ ریپچر کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں. جو پری ٹریبولیشن ریپچر پہ جب بلیو کیا جاتا ہے تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ کلیسیا اٹھا لے گی, اور جو پوسٹ ٹریبولیشن والے ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس ساتویں نرسنگے کے وقت ایماندار اٹھائے گئے ہیں. اب اس پہ خداوند زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ جب کیونکہ یہاں پر یہ جو 2 زندہ ہوئے ہیں اس کو واپس آسمان پہ بلایا گیا, اور یہ بھی ایک ریپچر ہے. ہاں جی بالکل, یہ بھی ایک ریپچر ہے. اور اس وقت تک کے جو ایماندار ہوں گے, لیٹس سے کہ اگر پری والا ریپچر ہو چکا ہے اور یہاں پہ ایمانداروں کو بھی ساتھ میں خداوند نکال اس دور میں مصیبت کے سالوں میں ہوں گے, ایماندار ہو رہے ہیں. اور اس کے تعلق سے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو اویلیبل انفارمیشن ہے, دوسری چیزیں ہیں, یا اس کے تحقیق سے کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی ہو, بات یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں, یہ مین چیز, کیا ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے انسان کو. آپ آگے بڑھیے پلیز. 7واں فرشتے نے لکھا ہے کہ نرسنگا کھولا بجایا تو آسمان میں جو ہے وہ آوازیں پیدا ہوئیں کہ بادشاہی اب مسیح کی ہوگی, اور بزرگوں نے سجدے کیے. اور یہاں پر پھر لکھا گیا ہے کہ قوموں کو غصہ آیا اور غضب نازل ہوا. اب وقت آیا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے, اور وہ جو تمام لوگ تھے جو کہ تباہ کیے گئے تھے, زمین کے تباہ کرنے والوں کو اب بدلا دیا جائے. دیٹ مینس کہ سیگوے ہے, ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہے مینٹلی کہ اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں جو نیکسٹ ایونٹ ہے اس کا وہ پیالوں کا ایونٹ ہے. لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں بیک وہ لے کر جاتا ہے فلیش بیک میں, جیسے کوئی پرانی موویز میں ہوتا تھا فلیش بیک میں لوگ چلے جاتے تھے, انگلش میں وہ دیکھتے تھے بچپن کی کچھ چیز. اسی طرح وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں پر وہ پاز کرتا ہے سارے ایونٹس کو, اور آگے اب پیالے الٹنے جانے کو ہیں. اور لیکن کیا ہے کہ بیچ میں اب وہ ڈیٹیل میں بتا رہا ہے کہ مصیبت کے دور میں پریچنگ تو ہوئی تھی, اور کیا کیا ہوگا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12ویں چیپٹر میں پھر ہمیں وہ لے کے جاتا ہے, اور وہ ان ایمانداروں کا ذکر ہے, اسرائیل کا ذکر ہے جو کہ ایمان لے کر آ رہے ہیں. اور اس 3.5 سال کے عرصے میں لکھا ہے کہ بیابان میں ان کی حفاظت کی جائے گی, ان کو ان کی اس عورت کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی جائے گی, اور مخالف مسیح کی مصیبت سے بچایا بھی جائے گا. یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی اس کے ہتھے چڑھ جائے گا. اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. یہ عورت کا جو ذکر ہے یہ اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے. بالکل بالکل. اور جو یہ بچہ جننے کو ہے اس کے تعلق سے کہ یہ جو اس وقت نئے ایماندار پیدا ہوں گے, جو اس اسرائیل میں سے اور دنیا میں سے جو نئے ایماندار پیدا ہوں گے, یہ ان کا ذکر ہے یہاں پہ. اور انہی کے لیے لکھا بھی گیا ہوا ہے کہ جو لکھا ہے خاص طور پہ اس یہاں پہ خاص طور پہ جو بڑا ازدہا کا ذکر ہے, ابلیس کے گرائے جانے کے واقعے کو بھی وہ پری ہسٹورک واقعے کی طرف لے جاتا ہے. بالکل بالکل. اور لال رنگ اس کے خونی پلانز کا ذکر یہاں نظر آتا ہے ہمیں. لیکن خدا جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے وعدے کے مطابق بچاتا ہے, اور لکھا ہے کہ وہ ان کو اس جگہ پہ اس کلیسیا کو لے جائے گا, ان سے بچائے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے اپنے لوگوں کو بچانے کا. اور جس کے لیے تصور کیا جاتا ہے جارڈن کے پاس وہ جگہ جو پیٹرا کا علاقہ جو بیابان اور بہت بڑا سہارا وہاں پہ
खुदा इन्हें प्रोटेक्ट करेगा, कैसे करेगा, ये उसकी बड़ी कुदरत है, ये उसका इख्तियार है और वो पूरी इख्तियार और पूरी कुदरत रखता है प्रोटेक्ट करने की। आप इसको मज़ीद मैं इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें एक एक वर्स और एक एक वर्ड वो या तो फ्यूचर में, एकदम पास्ट में, फिर प्री हिस्टोरिक पास्ट में, फिर फ्यूचर में लेके जाता है। जैसे हम देखते हैं कि औरत का जिक्र है, 12 सितारे और चांद वगैरह, इसका जो जिक्र है ये इसराइल की बात हो रही है। बहुत सारे लोग इसको मुकद्दसा मरियम से जोड़ते हैं, ये नहीं है, मुकद्दसा मरियम नहीं है। दूसरा ये है कि लिखा है कि लाल अजदहा जो कि ज़मीन पर गिराया गया और तिहाई सितारे खींच कर ज़मीन पर डाले, ये इब्लीस के गिराए जाने का मंजर है जो कि आइज़ाया 14 में लिखा है। ये आदम की क्रिएशन से भी पहले की बात हो रही है। फिर हम देखते हैं कि लड़के का जिक्र है जो कि लोहे के एहसास से कौमों पर हुकूमत करेगा, ये खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है। और फिर लिखा है कि आगे जाके लिखा है कि उस औरत की औलाद, जो आप ईमानदारों की बात कर रहे हैं और इसराइल की बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र है। कभी वो पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में। और बेसिकली वो जो राइटर है खुदा के रूह की हिदायत से जब लिख रहा है तो अज्यूम यही किया जा रहा है कि जो पढ़ रहे हैं उनको ये समझ आ रही है, वो पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में हर चीज़ को समझ के पढ़ रहे हैं। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बड़ा ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है वरना ये चैप्टर। बिल्कुल। और इसमें ख़ास तौर पे जो आपने भी बात की है, बल्कि इसी चैप्टर में आगे जाके जिक्र है कि इब्लीस आसमान पे फिर बड़ी, क्योंकि ज़मीन लड़ाई जो मकाइल के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब उसको बुरी तरह शिकस्त हो रही है तो इब्लीस एक बड़े गुस्से में है। और उसका जो जहाँ तक जैसे बिलीव किया जाता है कि 3 आसमानों में दूसरे आसमान तक उसकी रसाई है और वहाँ पे उसकी फौजें हैं, जो कलाम भी कहता है कि हमारी लड़ाई गोश्त खून से नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। तो ये दूसरे आसमान से जो मैं तसव्वुर करता हूँ वो ये है कि ये अब आसमान, तीसरे आसमान खुदा की तरफ बढ़ने की कोशिश फिर से करेगा। और वहाँ पे लिखा है कि एक बड़ी लड़ाई हुई और मिकाइल और उसके फरिश्तों ने बड़ी जंग के बाद इसको आसमान से गिरा दिया और इसको और इसके सारे फरिश्तों को गिरा दिया। और लिखा है उसके बाद कि इसकी 12वें चैप्टर के 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं आयत तक देखें तो उसके लिए आसमान पर कोई जगह ना, सेकंड हेवन में भी नहीं रही। बिल्कुल। और वहाँ से जब गिरा दिया गया तो उसको अब पता है कि अब ज़मीन पे भी उसका खात्मा जल्द होने वाला है। दैट इज़ वाई उसकी डेस्परेशन बड़ी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ये वक्त जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, एंड टाइम्स का जिक्र कर रहे हैं, अखीर ज़माना का जिक्र कर रहे हैं, लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। लोगों को मुसीबत लाने वाला ये इब्लीस होगा और ये इब्लीस मुसीबत लाएगा, परेशानियाँ लाएगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। बिल्कुल। और ये अगेन वही बात है जैसे हमने पहले भी सीखा कि जो चीज़ें तरतीब से चल रही हैं वो हैं मोहरें, नरसिंगे और प्याले, लेकिन बीच बीच में वो क्या करता है कि हमें वापस खींचता है और फिर वो 3.5 साल का जो आखिरी दौर है उसके शुरू में ले जाता है। जैसे मुखालिफ मसीह के टाइम पे 2 गवाहों के बारे में हमें लिख के अब यहाँ पर फिर वापस ले गया और उस औरत की मुसीबत का बता रहा है कि 3.5 साल तक बियाबान। अगेन वो वापस उसी पॉइंट्स पे लेके जा रहा है जब मुखालिफ मसीह फ्लिप होगा और वो मुसीबत के दौर को शुरू करेगा। और फिर हम देखते हैं कि फिर हमें बता रहा है कि, और मेरा ईमान ये है कि जब वो आखिरी 3.5 साल का अरसा शुरू होने वाला, उससे थोड़ा अरसा पहले ये जंग जो आपने बताई है, लास्ट वॉरफेयर, सेकंड हेवन में से जो गिराया जाना है, क्योंकि ये जहाँ पे वो 4 फरिश्तों का, इब्लीसी फरिश्तों का जिक्र है, ये वो सारा कलेक्ट करेंगे, ये निकलेंगे और ये कलेक्ट करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमें अगर कोई भी सवाल है आप मैसेज करें, कॉल करें, और आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, +1 585 542 5900, ये हमारा व्हाट्सएप का ख़ास नंबर है इस प्रोग्राम के लिए। आपके लिए सहूलत है, आप कॉल भी कर सकते हैं हमें और हम आपके सवाल का जवाब देंगे। शेयर करें ज़रूर इसको। आपकी खिदमत मैं समझता हूँ जितने देख रहे हैं इस बड़े काम को, इस बड़े प्रोग्राम को, इस बड़े कलाम को, इस सच्चाई को दूसरों तक पहुँचाने के लिए नहायत ही ज़रूरी है। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और दूसरों को भी मौका दें कि वो इन सारी सच्चाइयों को जान सकें। पाशा तहसीन जी, आप उसको बात कर रहे थे और उसको हम जब देख रहे थे, आप इसको वाइंड अप कीजिएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगेन वही बात आ रही है कि बार बार खुदा का कलाम हमें बता रहा है, क्योंकि उस 3.5 साल के अरसे में बड़ा ही मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। उस औरत की परवरिश की जो है बात हो रही है, आसमान में जंग हुई है,
ہیکل کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، بت نصب کر دیا گیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 گواہوں کی خدمت شروع ہو گئی ہے. دیر آر سو مینی تھنگس ہیپننگ ان دوز 3.5 years. لیکن بائبل جو کہ ہمیں ترتیب وار بھی بتاتی ہے اور سکلکل بھی بتاتی ہے، بار بار پیچھے بھی لے کے جاتی ہے. اس وجہ سے یہ سب کچھ بتایا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیپٹر 13 کی طرف لے کر آتا ہے. اب اسی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب مخالف مسیح، اس کی بادشاہی اور اس کا جو سسٹم ہے. 12واں چیپٹر اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے آپ پڑھیں تو پھر آسمان سے ایک بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خداوند کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کے اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا یعنی ابلیس جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ہم ان پر الزام لگاتا تھا، گرا دیا گیا. اب اس پہ ظاہر ہونے والی ہے. اس کی یہ پورا 10ویں آیت سے لے کے آگے تک آپ پڑھیں تو اس میں وہ پورا نظر آتا ہے. اور 13ویں آیت کہتی ہے کہ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ وہ زمین پر گرا دیا گیا، اژدہا یعنی ابلیس جو ہے، تو اس نے عورت کو ستایا جو جننے کو تھی. اب یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، بعد میں ایماندار عورت کو، اس بنی اسرائیل کو، عورت کیونکہ بنی اسرائیل کو ذکر کرتی ہے، ان کو جو اسرائیل کو کیوں ستایا. ایکچولی یہ واقعہ، یہ جگہ وہ جگہ ہے جو اسرائیل کا علاقہ جو ہے، یروشلم کا جو علاقہ ہے، یہ خدا نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا نام یہاں رکھوں گا، اور خدا نے کہا تھا کہ ہیکل بناؤ. لیکن اس کے بعد خدا نے انتظام دوسرا کیا، اور یسوع مسیح کا یہاں پہ ہی جو ہے مصلوب ہونا اور پھر اسی جگہ سے آسمان پر اٹھا لیا جانا، یہ وہ سارے واقعات ہیں جس کو ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ دنیا اس کو مان لے، دنیا اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور وہ یہاں پہ ہی آ کے انہی کو ستائے گا تاکہ ان کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنائے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا برائی میں سے بھلائی نکالنا چاہتا ہے. خدا اس میں سے ایک نئی کلیسیا تیار کر رہا ہے، نئے ایماندار اس میں سے پیدا ہو رہے ہیں، ایماندار آتے ہی جائیں گے. اور اس وقت لکھا کہ بلینز میں ایماندار پھر ہو جائیں گے. پہلی کلیسیا تو ریپچر ہو چکی، پہلی کلیسیا تو جا چکی، اور وہ جو ایماندار جو پہلے سے تھے وہ سب اٹھا لیے گئے. اور اب یہ جو نئی کلیسیا ہے اور یہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا برائٹ خوبصورت فیوچر خداوند میں ہے. آپ اس کو ایکسپلین کیجیے. بالکل. اور اس سارے جو واقعہ ہے، یہ جو چیپٹر 12 میں لکھا گیا ہے اور بیابان میں جو ہو رہا ہے، اس کو گریٹر ایکسڈس کہا جاتا ہے ایز اے ٹیچنگ. بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایکسڈس میں صرف بنی اسرائیل کو بچایا گیا تھا، اور بنی اسرائیل کو 40 سال تک بیابان میں رکھا گیا تھا. لیکن اب کیا ہے کہ اس کو گریٹر ایکسڈس کہا گیا، کیونکہ اب اس میں صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ لکھے وہ ایمانداروں کی اولاد جو وہاں پر جو نئے ایماندار آ رہے ہیں اور سارے لوگ جو شامل ہوتے جا رہے ہیں، لکھا ہے کہ ان سب کو خدا بچائے گا، اور پوری دنیا میں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر بیابان میں ان کی پریزرویشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جس کو گریٹر ایکسڈس کہا گیا. اور اس زمانے میں بیابان میں بنی اسرائیل کو روٹی بھی دی گئی، پانی بھی دیا گیا، من بھی برسایا، سب کچھ ہوا. اور بائبل میں ایسی ریفرنسز ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ ان کی جوتی ٹوٹے گی. اور اس ٹائم پہ بھی خداوند بیابان میں لکھا ہے کہ ندیاں جاری کر دے گا. یہ جسایہ میں ہر طرح کی چیز، بلکہ خدا نے تو آسمانی غذا انہیں کھلائی تھی، آسمان سے. لیکن اینڈ ٹائمز میں بھی 3.5 سال میں بھی یہ کیا جائے گا، یہی کیا جائے گا. اور یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اگر 14ویں آیت دیکھیں اسی 12ویں باب کی، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے، یعنی کہ اس کے لیے مہیا کر دی گئی ٹرانسپورٹیشن. عقاب کے 2 پر جہاز یا کچھ اس طرح کی چیزیں، یا ایون روحانی طور پر جیسے فلپس کو خداوند لے گئے تھے، خداوند ان کو لے کے جا سکتے ہیں. اور وہ لکھا ہے کہ اس نے اس سانپ سے انہیں پروٹیکٹ کیا. تو خدا پروٹیکٹ کرے گا جیسے اس نے فرعون سے پروٹیکٹ کیا تھا. سمندر 2 ٹکڑے کر کے اس نے نکال لیا تھا اپنی فوج کو. اسی طرح خدا کے زور میں. اور ایک اور بھی بڑا ریزن ہے، کیونکہ آخری زمانہ میں مخالف مسیح انہی وجوہات پر لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ چھاپ لیں. اگلے چیپٹرز میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں، روٹی پانی، یہ وہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو بیس بنا کر بے ایمان، جن کے اندر ایمان کی کمی ہے، وہ لوگ جو خداوند پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے، وہ اس کے حیوان کی اس چال میں ضرور آئیں گے. لیکن اگر آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں تو اس زمانے میں اگر پائے گئے اور ایمان رکھتے ہوں گے تو خداوند روٹی پانی ہر ایک چیز کا انتظام خود ہی کرے گا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، جب 13ویں چیپٹر میں ہم جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں اب یہ بہت غصے میں ہے ابلیس. اور لکھا ہے کہ اژدہا کو عورت پر غصہ آیا. پہلی 17ویں آیت ہے 12ویں باب کی، 13ویں آیت کی طرف باب کی طرف پڑھتے ہوئے. اور لکھا ہے کہ وہاں سے خاص طور پہ جو 13ویں باب کی پہلی آیت ہے، اور وہ پھر اب اپنی اور مدد
इकट्ठी कर रहा है। और 2 हैवानों का जिक्र है। पहला हैवान जो है वो समुद्र में से निकल रहा है, और फिर वो सींगों का जिक्र है, 10 सींगों का, 7 सरों का। ये नेचुरली उसकी जो है उस वक्त की बादशाहतें जो होंगी, जो उसके साथ होंगी, जो पूरे तौर पे, एक तो वर्ल्ड वाइड तो उसकी हुकूमत चल रही होगी, लेकिन कुछ हुकूमतें जैसे सुपर पावर टाइप होती हैं जो उसके साथ होंगी, वो इनको ख़ास तौर पे लेके आगे बढ़ेगा। आप इन दोनों हैवानों के ताल्लुक से बिल्कुल, ये जो फर्स्ट जो बीस्ट है, जो कि चैप्टर 13 वर्स 1 to 8 में जिसका जिक्र है, ये एक बहुत बड़े सिस्टम का जिक्र है। और इसमें हम ये देखते हैं कि उन बादशाहियों का जिक्र है, और फिर देखें कि समुंदर में से निकला। समुंदर बेसिकली बाइबल में बारहा इस चीज़ को बताया गया कि लोगों को ज़ाहिर करता है, अवाम को ज़ाहिर करता है। दैट मीन्स कि इट्स बेस्ड ऑन पीपल। और ये जो 10 सींग और 7 सर और ये सब हैवान जो थे, तेंदुआ, रीछ और बब्बर वगैरह, ये ओल्ड एंशियंट टाइम में जो है, एंशियंट टाइम में ये बेबीलोनियन, पर्शियन, ग्रीशियन किंगडम्स के अंदर ये सब, और रोमन किंगडम जो थे उसके अंदर ये सब आए थे जब दानियल की किताब पढ़ते हैं। लेकिन इन सब को रिपीट किया जा रहा है। दैट मीन्स कि वो तमाम एरियाज़ जो हैं जहाँ पर ये हुकूमतें थीं, और मोस्टली ये मिडल ईस्ट का एरिया था, यूरोप का एरिया था, तो वहाँ पर दोबारा जो है एक नया सेटअप और नया सिस्टम बनाया जाएगा। और एक जो आखिरी ज़माने की बादशाही है, जो कि इब्लीस के एजेंडे के तहत जो है, उसका जो बेटा ये कह लें, या उसका जो हरकारा कह लें, मुखालिफ मसीह है, उसके अंडर ये होगी। तो ये लिखा है कि ये सारा सिस्टम जो है उसको रीवाइज किया जाएगा, रीबिल्ड किया जाएगा, और इब्लीस जो है वो इसको अलाउ करेगा। लिखा है ना कि अजदहा ने अपना इख्तियार, यानी शैतान ने उस हैवान को दे दिया। ये बेसिकली एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है। लिखा है कि उन्होंने अजदहा की प्रस्तिश की। वो सारे जो थे वो सबको इस किंगडम में एक तरह से नेशनैलिटी दी जाएगी। जैसे आप ये देखें कि पिछले दिनों में वो आईएसएस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बनी थी, तो उन्होंने अपने पासपोर्ट शुरू कर दिए थे कि जो हमारी किंगडम को ज्वाइन करेगा हम उसको नेशनैलिटी देंगे। दैट मीन्स कि स्पेशल सहूलियत देने के लिए, क्योंकि आप ये देखें ना कि जिनके ऊपर छाप लगी हुई है उनको सहूलतें भी वो देगा अपने तरफ से, जो भी करना चाहते हैं। गुलामी तो है ही है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो सब एक हैवान की, उस अजदहा की प्रस्तिश करते थे। डेविल वर्शिप में चले गए वो सब, और उनको इख्तियारात दिए गए, और काम करने का 42 महीने, यानी गेन 3.5 साल का अरसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और वो कुफर बक रहे हैं आसमान के अगेंस्ट, मुकद्दसों के अगेंस्ट, खुदा के अगेंस्ट। और लिखा है कि तमाम लोग जिनके नाम बर्रा की किताब है, जिस पर मुझे याद है कि हमने जब प्रोग्राम किया था, हमने कहा था कि बर्रा की जिनके नाम नहीं है वो डेंजर में आ गए, उनको ये छाप करवा देगा सबको। दैट मीन्स कि जो बर्रा की किताब हयात में अब एंटर हो रहे हैं, उनके लिए खुदावन पहले इंतज़ाम कर रहा है। और रैप्चर के थ्रू, और हम ये देखते हैं कि बियाबान में जिस तरीके से भी खुदावन ने मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो जो अमदाद करनी है, खुदावंद अपने लोगों की अमदाद करता चला जाएगा। बिल्कुल। और इसमें ख़ास तौर पे जो मोहर की है, वो पहले भी एक जगह आता है, बाद में भी आएगा आगे जाके, कि वो खुदा अपने लोगों के माथों पे मोहर करेगा। पहले भी हमने इस पे बात की थी पिछले प्रोग्राम में भी, और देखा था कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगा कम्प्लीटली। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्लीस गो के बड़े इख्तियार के साथ, ये सींग जो हैं उनका जो ताज जो हैं, ये उसके बड़े इख्तियार को जब जाहिर करते हैं, तो वो अपने इस बड़े इख्तियार के को कोशिश करके, इस्तेमाल करके बहुत हद तक वो बहुत सी मुसीबतें भी लाएगा, परेशानियां भी लाएगा। और वो भी यहाँ आगे आयत में एक लिखा हुआ है कि ईमानदारों के सब्र का यही मौका है। और लिखा है कि जो सब्र करता है खुदा उसके सब्र को देखता भी है। और इसीलिए वो जो थे ईमानदार, और जो वो तख्त के नीचे जो लोग रूहें थी, वो कह रही थी कि कब तक इंसाफ ना करेगा, लेकिन इंसाफ खुदा ज़रूर करेगा। और यहाँ पे आज मैं समझता हूँ ये ख़ास एक पैगाम मैं समझता हूँ कि आज हम लोगों के लिए यही है कि आज ही वक्त है, इसी ज़मीन पे वक्त है, ज़िंदा होते हुए, सांस होते हुए वक्त है कि वो अभी भी, वो मैं एक वर्ड यूज़ करता होता हूँ, किबला दुरुस्त कर लें। हाँ जी। और वो अभी भी सही रास्ते पे आ जाएं, वो अभी भी उस तौर पे अपने आप को अस्तवार कर लें कि वो हमेशा की हलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। क्योंकि ये ज़िंदगी तो आर्जी है, लेकिन वो ज़िंदगी कलाम कहता है कि फिर एक अबदी ज़िंदगी में हम दाखिल होंगे, या फिर अबदी हलाकत में, जिसका आगे जाके जिक्र आएगा। आप इस पे कमेंट कीजिए, फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 666 का जिक्र है, दूसरे हैवान का जिक्र है, इसको आप ज़रूर कवर कीजिए। बिल्कुल। यहाँ पर मुखालिफ मसीह जो डेविल एंटी क्राइस्ट है उसकी बात हो रही, लिखा है कि बर्रा के से 2 सींग अजदहा की तरह बोलता था। मीन्स के
ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی کرائسٹ، اور اس کا کلیم یہ ہوگا کہ میں وہ مسیح ہوں جو کہ آنے والا تھا. اور یہ بیسیکلی لوگوں کو ڈیسیو کرنے کے لیے، کیونکہ یہودیوں کو کہے گا کہ تمہارا مسیح میں ہوں، جو مسایہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور ڈسیپشن میں چلے جائیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ کہے گا کہ آئی ایم دا ون جس کا تم انتظار کر رہے تھے، اور وہ ہیکل بنا دوں گا میں. اور یہ تو شروع میں بھی تھوڑا سا آیا تھا، اور بعد میں ابھی یہاں پہ بھی اس میں لکھا آگے جا کے کہ وہ آسمان سے آگ تک نازل کرے گا اور بڑے بڑے کام کرے گا، جو سپر نیچرل تو طریقے سے کچھ کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کا اختیار خدا سے بڑا نہیں ہے. خدا کا اختیار بہت بڑا ہے. خدا کچھ وقت کے لیے کچھ چیزوں کو ہونے دیتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ برائی میں سے بھلائی نکالتا ہے، اور اس برائی میں سے بھلائی نکلی کہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگ دنیا میں بھی، اور بنی اسرائیل قوم کو جو مسیح کو نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں گے. اور یہ دو گواہ جو ہیں، موسیٰ خاص طور پہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ انہیں اس قائلیت تک لے کے آئے گا کہ اصل مسیح وہی تھا جس نے تم نے جس کو نہیں پہچانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج ہمیں اس بات کو خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اینٹی کرائسٹ آئے گا، یہ بے شک بڑے بڑے کام کرے، بے شک بڑے بڑے دھوکے بازیاں کرے گا، کیونکہ شروع سے ہی ابلیس نے پہلے دن سے ہی اس نے دھوکہ دیا تھا آدم اور حوا کو، سانپ کے اندر داخل ہو کے، کیونکہ ہر سانپ ابلیس نہیں ہے، اس میں داخل ہوا تھا، وہ سانپ نے الاؤ کیا تھا. سانپ اسی طرح بہت سے لوگ الاؤ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ابلیس کے حوالے کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے اور انہی آیات میں میں دیکھ رہا تھا، شاید آگے آ کے ذکر آئے گا اسی میں ہی، کہ لوگ ابھی بھی بت بناتے ہیں، ابھی بھی لوگ جناب مورتیں بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے ان کو خدا مان لیتے ہیں. چھٹے نرسنگے پہ اس کا ذکر ہوا تھا، چھٹے نرسنگے میں ہے اس کا ذکر جو پیچھے تھا بھی، تو وہ ہم نے ٹچ نہیں کیا. لیکن میں اس وقت وہ بات سامنے آئی کہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں جن کو آج کی عقل نہیں قبول کرتی کہ بھئی یہ پڑھے لکھے لوگ اور تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھ لینا کہ مخالف مسیح کو جانچنا، ڈسرن کرنا صرف اسی وقت ہوگا جب آپ کلام کو جانتے ہوں گے. کیونکہ ابلیس نے بھی کرائسٹ کو، یسوع مسیح کو بھی آزمایا، کلام سے ہی آزمایا، لیکن یسوع مسیح نے کلام سے ہی اسے جواب دیا تھا، اور پھر وہ لکھا ہے کہ وہ چلا گیا. اور اگر آج ہم بھی اس کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، کلام کی سچائیوں کو میں کہتا ہوں کہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. اور پھر 666 پہ ہی بلکہ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پروگرام کیے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی انسان کا عدد ہے، آدمی کا عدد ہے 6، کیونکہ چھٹے دن آدمی بنایا گیا تھا، اور 6 کا عدد یعنی کہ امپرفیکشن کا عدد ہے، کیونکہ 7 جو ہے وہ پرفیکشن کا عدد ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدمی کو جب بنایا تھا تو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اس کو پرفیکشن میں بنایا تھا، اس کو بلیسنگ دی تھی. لیکن گناہ کر کے وہ جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا، اور اس کے لیے انسان کا، آدمی کا عدد 6 ٹھہرایا گیا، کیونکہ وہ یعنی کہ اپنے اس مقام سے گرا دیا گیا. مسیح کا عدد 7 کا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کا عدد، جیسے ہم جو علم الاعداد کو مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ خداوند کا عدد 777 ہے، یعنی 7 اور جو اینٹی کرائسٹ ہے، جو کہ گناہ کا شخص ہے، فالن پرسن ہے، اور وہ گناہ آلودگی کو ظاہر کرتا ہے، ابلیس کے کام کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کا عدد 666 ہے، 666 ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی وہ چیز ہوگی 666. آج کل کووڈ کے دنوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید ویکسین ہے، کوئی 5G ہے. میں یہ ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ جس ٹائم پہ آپ کی چوائس ختم ہو گئی، یہ ہم نے پہلی دفعہ بات کی تھی کہ جب آپ کی چوائس ختم ہو گئی اور آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ چیز اگر نہیں لیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکے گا، نارمل زندگی نہیں چلا سکیں گے، تب آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ جو ہے مخالف مسیح کا ٹائم اب جو ہے اس کی 666 کی طرف ہم چلے گئے. اور پھر وہ ایک ایسا سویر کام ہوگا کہ جو نہیں لے گا اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا. یہاں بائبل میں لکھا ہے کہ جو اس کا عدد نہیں لے گا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اور غلامی میں لوگ چلے جائیں گے، اور وہ قتل تک کر دیے جائیں گے. ٹیکنیکلی میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا، یہ جو بات ہم نے پہلے اس کے اوپر پورے پروگرام کیے ہوئے ہیں، اور میں خاص طور پر اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ڈیٹیل اگر آپ پروگرام دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہر سبجیکٹ کے اوپر ہم نے پورے پروگرام
ہم اخیر زمانہ کسی سیریز میں کیے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت نٹ شیل میں یہ ایک سسٹم کی بات ہے, یہ ایک جو ہے عدد کا ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا, اور یعنی کہ مختلف کنٹریز میں, مختلف کلچرز میں مختلف طریقوں سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یعنی کہ اس کو ویسے جو ابلیس کی اور مخالف مسیح کی جو پوری چال ہے, اور یہ جو نظر آتی ہیں ورلڈ کنٹرول کنٹریز جو نظر آتی ہیں جو مل کے سارے اس کے ساتھ چلیں گی, کنٹرول کریں گی, یہ وہ ایک سسٹم ڈیولپ کریں گی جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلے وہ ایک ریلیجس سسٹم کو لے کے آئے گا, جو اس میں مذہبی قوتوں کو وہ اپنے ساتھ ملا کے وہ سسٹم پہلے 3-3.5 سالوں میں وہ کوشش کرے گا اس کے وسیلہ سے کام کرے. لیکن پھر جب وہ اپنا اختیار جاتے ہوئے اس کو نظر آئے گا اور پھر وہ اپنی جب صورت نصب کرے گا تو یہ قوتیں اس سے ہٹ جائیں گی, پیچھے ہٹ جائیں گی. پھر وہ ون ورلڈ آرڈر جو ہے, ون ورلڈ آرڈر جو ایک اکنامک اور ساری چیزیں اس میں, جیسے آپ نے بتایا کہ چھاپ کے علاوہ کچھ نہیں مل سکے گی, یہ اس سسٹم کو جو ہے یہ ایک مہر کا نام, چھاپ کا نام اور ٹرپل سس کا نام دیا گیا ہے. اس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا کا شخص فگر ہیڈ کے طور پہ ہیڈ بھی کرے, کیونکہ ہر ادارے کو, ہر سسٹم کو, اگر یورپین یونین تو اس کا بھی ایک صدر ہوتا ہے اور وقتی طور پہ ہوتا ہے, وہ پھر روٹیٹ کرتے ہیں پوزیشنز کو, کوئی شخص پاور جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن یہ ایک انسان نہیں ہے جو کہ اٹھے گا, یہ ایک آفس ہے اور ایک سسٹم کو وہ ہیڈ کرے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور وہ ابلیس کی چھاپ کا یہاں پہ ذکر ہے 16ویں آیت میں 13ویں باب کی, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور یہ سب حیوان کے نام یا عدد اور چھاپ ان پہ کر دی جائے گی, زبردستی بھی کی جائے گی کئیوں پہ, آپشن ان کے پاس پھر اس وقت تک نہیں رہے گا کئیوں کے پاس. لیکن جو ایمان پہ کھڑے ہیں لوگ, وہ جب ایمان پہ کھڑے رہیں گے, لکھا کہ وہ اپنی جان بھی دیں گے, تو ان کا رتبہ جو اجر کا ذکر ہے کلام مقدس میں وہ بہت بڑھ جائے گا, اور ان کے خداوند کے حضور میں ان کا جو ہے بہت بڑی اجر کی بات ان کے لیے ہوگی. آپ اس کو مزید بیان کیجئے. بالکل, میں یہ تھوڑا سا اس میں اور بیان کر دوں کہ یہ کوئی آج سے سسٹم نہیں شروع ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ورلڈ پاپولیشن کے والے سے اور کنٹرول کے والے سے, دنیا کو اپنے اثر میں لانے کے والے سے, یہ تیاری تو بڑے عرصے سے جاری ہے. یہ جو انٹرنیٹ کا آنا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا, دنیا کے ہر بندے کی ڈیٹیل اب وہ جو سوشل میڈیا ہے, جو بگ ٹیک جو ہیں, وہ کوئی لاکھوں کمپنیاں نہیں ہیں, وہ بہت تھوڑے سے ہی ہیں, اور وہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں وہ سارے ایک کٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے جب ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں, گوگل ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹا ہے, اور اس طرح کی اور چیزیں, تو ہم بڑی خوشی خوشی اپنی ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی دی ہوئی ہیں. سب نے اپنے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں, اپنی تصویریں, اپنا بایو ڈیٹا, سارا کچھ ہم نے, چاہے ہم لکھے نا کہ پبلک سے ہم چھپا لیتے ہیں اس کو, وہ جو فیس بک پہ جاتے کہتے ہیں جی آپ کی ڈیٹیل کتنی کو ویزیبل ہوں, تو وہ ہم ٹھیک ہے دوسروں سے چھپا رہے ہیں, لیکن جس سے چھپانی چاہیے اس کے پاس تو سارا کچھ ہی ہے. یعنی جو اوپر کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت, چاہیں تو یہ بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ پوری دنیا کا ڈیٹا بیس ان کے پاس ہے. تو کتنا آسان ہو گیا. ابھی یہ جو کووڈ والا سلسلہ ہوا ہے اور اس میں جو ویکسینیشن ہو رہی ہے, یہ ایک طرح سے لوگوں کو مینٹلی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے, اس روڈ میپ پہ لایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی مینٹل جو ہے ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ ڈیپینڈنسی جو ہے بالکل, اور ڈاکٹرینیشن کی جا رہی ہے, انڈاکٹرینیشن کے سبمیشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ ہماری ضرورت ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. اور چاہے اس میں اتنا کوئی ایشو نہ ہو یہ جو ویکسین, لیکن کیا ہے کہ لوگوں کو مینٹلی طور پہ ایسا ریڈی کر دیا گیا کہ کل کو جب بڑی چیز لائی جائے گی تو لوگ آلریڈی اس پروسیس میں سے سسٹم میں ہوں گے. کیونکہ یہ موجودہ نظام جو اب تک ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہے, ہمارے ادارے کی ریسرچ بھی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس والے ویکسین میں اس میں صرف ایک پرابلم ہے کہ لوگوں کو مینٹلی طور پر اس سسٹم میں سے گزار دیا, ایک دفعہ پریکٹس کروائی گئی. کیونکہ یہ اب 1 سٹیپ, 2nd سٹیپ, 3rd سٹیپ, 4th سٹیپ پہ جاتے جاتے پھر وہ اس سٹیپ تک بھی پہنچ جائیں گے جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں. ڈریس ریہرسل جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو بار بار وہ گزار رہے ہیں. بالکل, یہ اس کے اوپر بھی لیٹلی ایک بڑا اچھا پروگرام بھی آیا ہے کہ وہ اپنا جان ہیگی نے اس کے اوپر کیا ہے. ڈریس ریہرسل جو ہے یہ اس کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں جاننا ہے یہ اس آیت کو, خاص طور پہ 16ویں آیت پہ لکھا ہے کہ اس کی اور 17ویں آیت میں اس چھاپ کے بغیر کوئی اس کی رفوق نہیں کر سکے گا. لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو جاننا
پہچاننا چاہیے، اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے یہ. پہچاننے کے لیے ہمیں خدا کی قربت چاہیے، خدا کے پاک روح کی بڑی رہنمائی چاہیے، اور جو خدا کے پاس آ جاتا ہے، جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. جی، دوسرا مددگار یعنی ہولی اسپرٹ، خدا کا باپ کا اور بیٹے کا جو روح ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اس آیت کو ہمارے دوست جو ہیں وہ مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنے نبی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا، لیکن اس آیت کو پورا نہیں پڑھتے. وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ ہمیشہ، اینڈ دیٹ از اونلی ہولی اسپرٹ. خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا نا. کوئی اگر شخص ہو تو شخص تو ایک جگہ پہ ایک وقت میں ہو سکتا ہے، لیکن پوری دنیا میں کیسے ہوگا؟ اور ایج لمٹ میں بھی ہے، اور پھر وہ اب تک بھی نہیں رہے گا، اور نہ رہے وہ اب تک رہے، کوئی بھی نہیں رہا جو حضور نبیوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سمجھنے کی ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ لیکن ایک چیز ضرور ہے، ہم اسلام کے اوپر بات کریں، ایک بات پہ وہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو 2000 سال سے زندہ ہے، وہ اب تک، باقی سارے بیچارے اپنی عمر پوری کر کے. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اینڈ میں مسیح نے ہی آنا ہے اور اسی نے سب کچھ کرنا ہے، اور ہر لڑائی بھی اس نے ابلیس کے ساتھ لڑنی ہے، فتح بھی اس نے حاصل کرنی ہے، اور اس نے ہی ہمیں خدا سے ملانا بھی ہے. ہمارے پاس آخری منٹ ہے، آپ اس پہ کچھ کیجیے. میں یہی کہوں گا کہ بالکل کہ ہم آخری زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. تیاری کا وقت ہے، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرنا ہے. یہ بار بار خدا چاہ رہا ہے کہ ہم یہ پروگرامز کریں، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے، مصیبتیں آنی ہیں، لیکن ہمیں بچنا بڑا ضروری ہے، اور بچنے کا وقت ابھی ہے، نہ کہ اس وقت کہ جی میں مخالف مسیح کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے اور میں کہوں جی میں نے انکار نہیں کرنا. تو بھائی اس ٹائم کی ضرورت ہی کیا ہے آنے کی؟ اب وقت ہے کہ اب ہم خداوند کو اپنی زندگی دے دیں، تاکہ کچھ بھی ہو آنے والے حالات میں. ہمیں تو کل کا نہیں پتہ، مخالف مسیح کے دور کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم کو کل کا نہیں پتہ کہ کون زندہ ہے کون نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین، گاڈ بلیس یو. اور ناظرین، ہم خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں آج اسٹیج سے، اپنے پروگرام کے وسیلہ سے. ہم ہر مذہب، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی، اپنے ہندو جو بتوں کی میں نے کیونکہ بات کی تھی، بہت سے اور بھی ہے، ہم ان کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں. ہم اپنے سکھ بھائیوں کی بھی جو خدمت پہ، سیوا پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیں، کوئی بھی کتاب آپ کو آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی. آپ کو آخر میں، اینڈ ٹائم میں کیا ہونا ہے وہ کچھ نہیں بتاتی. لیکن یہ وہ کتاب ہے، بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو آپ کو سب کچھ بتاتی ہے. بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو آپ کو خدا کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے. بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو آپ کو اس کی محبت یسوع مسیح کو اکلوتے کو بھیج دینے کا بتاتی ہے. اور پھر یسوع مسیح صرف معجزے دکھانے نہیں آئے تھے، وہ تو خدا کی قدرت معجزات کے وسیلہ سے دکھاتے رہے. اپنی پیدائش سے بھی جو کنواری سی ہوئی، وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا نے اس کی قدرت کو دیکھا. ان کا کفارہ، صلیب پہ چڑھ جانا، قربان ہو جانا گناہوں کی معافی کے لیے تھا، اور اس گناہوں کی معافی میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. وہ معافی آپ کو بھی مل سکتی ہے، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان لائیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں کہ وہی وہ خدا کا برہ جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ گناہ، دنیا کے جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. دیکھو، یہ وہ خدا کا برہ ہے، یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. اس نے آپ کے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی ہو، آپ نے کیا کچھ بھی، جو کچھ بھی کیا ہو، گناہ کتنے بھی، اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اور خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے یہ بہت بڑا فضل ہوا ہے. دس از دا گریس آف گاڈ کہ وہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے.
اور پھر ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو کے پھر ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے آسمان پر بھی اٹھائے جائیں گے، اور ہمیں جلالی بدن ملیں گے۔ وہ سب لوگ جو اس کو قبول کریں گے ان کو جلالی بدن ملیں گے، اور وہ جلالی بدن پھر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ خداوند آپ کی بہت رہنمائی کرے، خداوند آپ کی بڑی مدد کرے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کلام کو جانیں تاکہ کلام آپ کو آزاد کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔